CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ तरीन सोलर रेवोल्यूशन पाकिस्तान में नहीं बल्कि एक छोटे से जजीरे में हो रहा है जिसका नाम है क्यूबा। ये किस तरह मुमकिन है, ये किस तरह हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ चीन की मदद से मुमकिन है। अमेरिका ने क्यूबन रेवोल्यूशन को दबाने की, तबाह करने की कोशिश 1959 से ही जारी रखी है। क्यूबा के अंदर फिडेल कैस्ट्रो और उनके भाई राउल कैस्ट्रो चे गवारा ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनकलाब किया, जिसके नतीजे में क्यूबा में एक सोशलिस्ट हुकूमत कायम हुई। उस सोशलिस्ट हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका ने एक प्रॉक्सी फोर्स भेजी जिसको कहते हैं द बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, मगर बड़ी तेज़ी से फिडेल कैस्ट्रो ने उनको शिकस्त दे दी। फिर उसके बाद फिडेल कैस्ट्रो की ही रिक्वेस्ट पर सोवियत यूनियन ने क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस किए, जिसकी वजह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया और अमेरिका और सोवियत यूनियन की टक्कर होने लगी थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। सोवियत यूनियन ने विड्रॉ कर लिया और अमेरिका ने वादा किया कि वो क्यूबा को कभी इन्वेड नहीं करेगा। मगर फिर अमेरिका ने कोशिश की कि क्यूबा का गला घोंट दिया जाए, उसके इर्द गिर्द ब्लॉकेड पैदा कर दिया जाए। ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेड तो अभी शुरू हुआ है। क्यूबा का ब्लॉकेड 1960 से कायम है और उसके नतीजे में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान क्यूबा की इकोनॉमी को हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हर साल क्यूबा के ब्लॉकेड के हवाले से रेजोल्यूशंस पास होते हैं। 33 कंसेक्यूटिव ईयर्स से जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो रहा है, जिसको हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल अपोज करते हैं। अब 2025 को ही देख लीजिए, 165 कंट्रीज़ ने वोट डाला कि क्यूबन एम्बार्गो, क्यूबन ब्लॉकेड ख़त्म होना चाहिए। सिर्फ 7 कंट्रीज़ ने उसके ख़िलाफ़ वोट किया। कौन वो 7 कंट्रीज़ थी? ऑफ कोर्स सरे फहरिस्त अमेरिका और उसके साथ इजराइल। आखिरकार अमेरिका क्यूबा को क्यों दबाना चाहता है, उसका गला क्यों घूंटना चाहता है? क्यूबा अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है। उसकी पॉपुलेशन उतनी है कम बेश जितनी लाहौर शहर की पॉपुलेशन है। छोटा सा जजीरा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी कुव्वत है। तो फिर क्यूबा को क्यों दबाना चाहते हैं? वो इस वजह से क्योंकि क्यूबा ने ये साबित किया है कि सोशलिज़म आवाम के लिए मुफीद है, कि सोशलिज़म एक्चुअली वर्क्स। और अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि सरमायादारी निज़ाम दोबारा से क्यूबा के अंदर आ जाए। ना सिर्फ सरमायादारी निज़ाम बल्कि वो अमेरिकन कॉलोनियलिज़म को क्यूबा के अंदर दोबारा से राइज करना चाहते हैं। 59 से पहले क्यूबा, हवाना उनके लिए वैसे ही था जिस तरह आज लास वेगस है। गैंगस्टर्स के लिए और प्रोस्टिट्यूशन का गढ़ था, और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत बड़े लेवल के कसिनोज वगैरह ये सब कुछ चलता था। तो क्यूबा ने बिल्कुल अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, एजुकेशन, हेल्थ केयर पे स्पेंड किया। अब उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ज़्यादा है। येस, दैट इज़ ट्रू। और यूनिवर्सल लिटरेसी 100% एजुकेशन है वहाँ पर। तो अमेरिका की ख्वाहिश है कि इसका गला घोंट दिया जाए। जब वेनेजुएला के अंदर बोलेवारियन रेवोल्यूशन हुआ और हुगो शावेज ने इक़्तिदार संभाला, तो शावेज ने क्यूबा के साथ डील की कि वेनेजुएला क्यूबा को तेल बेचेगा, और क्यूबा ने अपने डॉक्टर्स वेनेजुएला को भेजे कि हम आपके मेडिकल फील्ड को डेवलप करेंगे। क्यूबन डॉक्टर्स आप जानते हैं पाकिस्तान भी आ चुके हैं। यहाँ पे भी उन्होंने तकरीबन 10 लाख मुख्तलिफ ऑपरेशंस और मेडिकल प्रोसीजर्स किए जब यहाँ पे इतना बड़ी ज़लज़ला आया। और इसी तरह अफ्रीका के अंदर और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर क्यूबन डॉक्टर्स जाते रहे। तो अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को किडनैप किया, निकोलस मडूरो को। क्यों? उसकी एक वजह ये थी कि वो चाहते थे कि वेनेजुएला का तेल ना सिर्फ अमेरिका के काबू में आ जाए, बल्कि इसके साथ साथ ये कि क्यूबा नहीं जाना चाहिए। और मडूरो को किडनैप करने के बाद जो मौजूदा हुकूमत है उनके साथ मुआहदा यही किया गया है कि आपने क्यूबा को किसी किस्म का तेल फ़रोख्त नहीं करना। इसकी वजह से क्यूबा के अंदर तेल है कोई नहीं, वो एक जजीरा है, अपना तेल खुद प्रोड्यूस करता नहीं। उसके इर्द गिर्द अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। हर पोर्ट को अमेरिका ने कहा हुआ है कि अगर आप क्यूबा के पोर्ट पे जाएंगे तो फिर हम आपके साथ तजारत नहीं करेंगे। ये एक क्रिपलिंग किस्म का ब्लॉकेड है। इसके नतीजे में, यानी ऑयल के इस ब्लॉकेड के नतीजे में, क्यूबा के अंदर बहुत ही शदीद इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम पैदा हो गया, पेट्रोल क्राइसिस पैदा हो गया, गाड़ियाँ नहीं चल रही, बिजली मौजूद नहीं है। रशिया ने इंटरवीन किया और
اناٹولی کولوڈکن ڈلیوری کی, جس کے اندر انہوں نے بیسکلی ایک سپر ٹینکر اپنا بھیجا جس کا نام ہے اناٹولی کولوڈکن, جس نے 700,000 بیرلز آف کروڈ آئل کیوبا کو جا کر پہنچایا. اس شپمنٹ کے نتیجے میں کیوبا کے ہسپتال اور سکولز چلنے شروع ہوئے دوبارہ سے. پھر رشیا نے ایک اور ٹینکر بھیجا جس کا نام ہے دا سی ہارس. اس میں 27,000 ٹنز آف گیس موجود تھی کہ ڈومیسٹک کوکنگ فیول شارٹیج کو ختم کیا جائے. پھر ماسکو نے 230 اسپیشلائزڈ وہیکلز اور ہیوی مشینری بھیجی کہ کیوبا کی مدد کی جائے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. 2025 میں اسی طرح رشیا نے ایک ایکٹیو وہیکل اسمبلی لائن کیوبا کے اندر اسٹیبلش کی, جہاں پہ آٹوموٹیو کٹس جو ہے وہ لوکلی پروڈیوس ہو سکیں. اور ماسکو کی اپنی سٹی گورنمنٹ نے پوری گاڑیوں کی ایک فلیٹ ماسکوچ کارز ہوانا کو بھیجی میونسپل سروسز کے لیے, گورنمنٹ کے لیے اینڈ سو آن. سو رشیا نے وہاں پر میٹلرجک پلانٹ کی بھی ریکنسٹرکشن شروع کر دی ہے, اس کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اسٹیٹ رن شوگر پروسیسنگ ملز کو بھی وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ سب کچھ, رشیا کیوبا کی مدد اس چیز میں بھی کر رہا ہے کہ وہ تیل تلاش کریں سمندر سے اور اس کی ایکسٹریکشن کو شروع کریں. اسی طرح چائنا نے بھی ایمرجنسی فائنینشیل ایڈ پیکیج $80 ملین کا اناؤنس کیا شی جن پنگ نے کہ ہم کیوبا کو نہیں گرنے دیں گے, ہم ان کو الیکٹریکل اکوپمنٹ بھی دیں گے, دوسری اکوپمنٹ بھی دیں گے. سب سے پہلے انہوں نے ایمرجنسی فوڈ اسسٹنس پہنچائی. 60,000 ٹنز کی رائس کی ڈونیشن انہوں نے کی, چاول ان کو پہنچایا. اور یہ اتنی بڑی ڈونیشن تھی کہ ایک پورا مہینہ اگر کیوبنز جو ہیں وہ چائنیز چاول ہی کھاتے رہیں تو وہ ختم ہی نہیں ہونے تھے. جی ہاں, ایک پورے مہینے کا کھانا جو ہے چائنا نے ان کو بھیجا. پھر اس کے علاوہ چائنیز ایکسپرٹس وہاں پر پہنچے ہوئے جو کہ رائس پیڈیز کو دوبارہ ٹھیک کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چائنیز جو ہیں وہ تو رائس کے بڑے ایکسپرٹس ہیں. اس کے علاوہ کیوبا کا جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں جو بسیں چلتی ہیں ان کا نام ہے یو ٹانگ بسز. انہوں نے کہا جی ہم یو ٹانگ بسز کی پوری آپ کو فلیٹ دیں گے, ہم پرانی ساری فلیٹ کو ٹھیک کریں گے اور نئی بسز بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے. کرٹیکل اسپیئر پارٹس, ہیوی انجنز, ٹائرز, انڈسٹریل بیٹریز, انہوں نے وہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ ٹرانزٹ بسز ایسے کر کے ہوانا کے اندر ہی ٹھیک کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ٹیلی کمیونیکیشنز اور ڈیجیٹل اوور ہال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک پورے ماڈرنائزیشن پلان کا حصہ ہے جس کا نام ہے بیسکلی کیوباز نیشنل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پروگرام. اس کے فیز 4 میں چائنا نے کہا کہ ہم آپ کو اس میں مدد کریں گے, گورنمنٹ کا سارا سافٹ ویئر کمیونیکیشنز کا آرکیٹیکچر جو ہے اس کو ٹھیک کریں گے. اس کے علاوہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم کیوبا کے اندر ہائی ڈیفینیشن ٹی وی انٹروڈیوس کروائیں گے, اور اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا HD ٹی وی انٹروڈیوس کرانے کے لیے. پھر نہ صرف یہ سب کچھ مگر انہوں نے 29 مختلف وائڈ رینجنگ کوآپریشن اگریمنٹس کیے ہیں کیوبا کے ساتھ, بایو ٹیکنالوجی پروجیکٹس, کریڈٹ فائنینسنگ وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں. اس کے ساتھ میری ٹائم پورٹ ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا کہ کیوبن پورٹس کو ایسا مضبوط بنا دیا جائے کہ ان کی شپنگ جو ہے بڑھ سکے. مگر یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں کہ چائنا جو سولر پینلز کے حوالے سے کیوبا کے اندر کر رہا ہے. چائنا نے $1.2 بلین خرچ کیے ہیں کہ جی ہم 92 مختلف سولر پارکس بنائیں گے. 2028 تک ان کا منصوبہ ہے کہ اگلے 2 سالوں کے اندر 92 سولر پارکس ہم نے مکمل کرنے ہیں. یہ 92 سولر پارک سے 1.5 ملین لوگوں کو بجلی جو ہے وہ پہنچے گی. یعنی کہ بیسکلی کیوبا کہا یہ جا رہا ہے کہ 2-3 سالوں کے اندر چین جو ہے وہ مکمل طور پہ کیوبا کو فاسل فیول سے ٹرانسفارم کر کے سولر پاور پہ لے آئے گا, تمام کے تمام گھروں کو سولر پاور پہ لے آئے گا. ان 92 سولر پارکس میں سے 75 پارکس آلریڈی بلڈ ہو چکے ہیں یا انڈر کنسٹرکشن ہے, بس ختم ہونے جا رہے ہیں. 10,000 اسٹینڈ الون فوٹو وولٹیک کٹس انہوں نے ڈیلیور کی ہیں رورل ایریاز کے اندر, میونسپل ریڈیو اسٹیشنز پہ, ایمرجنسی کلینکس میں, کہ یہاں پہ جو دور دور علاقوں کے اندر بھی ہم نے سولر پہنچانی. 5,000 اسپیشلائزڈ سولر انرجی سیٹس انہوں نے بھیجے ہیں کرٹیکل فیسلٹیز کے لیے, مٹرنیٹی وارڈز اور نرسنگ ہومز کے لیے, کہ یہ کبھی بند ہی نہ ہو, یہ چلتی رہیں کوئی جو ہسپتالوں کے لیے اینڈ سو آن. 70 ٹنز کے مینٹیننس پارٹس انہوں نے بھیجے ہیں ڈومیسٹک پاور جنریٹرز کو ٹھیک کرنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ سولر پاور, ان کا ایک سولر پارک ہے جس کا نام ہے میریل سولر پارک. یہ ایک سولر پارک جو ہے وہ آئیلینڈ کی 10%, کیوبا کی 10% بجلی اب پرووائڈ کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین کیوبا کی یا روس کیوبا کی اتنی مدد کیوں کر رہا ہے. آئیے سب سے پہلے تو چین کو دیکھتے ہیں نا.
1993 میں جب سوویت یونین کی توڑ پھوڑ ہوئی تو ایک پیوٹل فیصلہ ہوا چین کے اندر. انہوں نے یہ کہا کہ جو سوشلسٹ اسٹیٹس ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات سائنو سوویت سپلٹ کی وجہ سے خراب ہو گئے, جن کے ساتھ ہم نے تعلقات پچھلے 15-20 سالوں میں نہیں رکھے یا اس سے بھی آگے نہیں رکھے, ان کو ہم گرنے نہیں دیں گے. یہ سینٹرل کمیٹی اور پارٹی کا فیصلہ تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ سوویت کلیپس کے بعد ہم نے سوشلسٹ اسٹیٹس کو بچانا ہے. منتھلی ریویو میں اس کا بڑا تفصیلی آرٹیکل ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ خبریں ہیں جو شاید پاکستانیوں تک پہنچتی نہیں, کیونکہ ہمیں تو صرف ویسٹرن میڈیا کی خبریں پہنچتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ چائنا کسی نئے انقلاب کو جنم دینے میں کوئی خاص مدد نہیں کرتا. اگر پاکستان کے اندر ہم انقلاب کرنے کی کوشش کریں تو چینی پارٹی جو ہے ہمیں آ کے کوئی مدد نہیں دے گی, جس طرح سوویت یونین نے ایک زمانے میں دی. مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جہاں پہ سوشلزم اسٹیبلش ہو گیا ہے ان ریاستوں کو چین یہ کہتا ہے کہ ہم گرنے نہیں دیں گے. چاہے وہ نارتھ کوریا ہو, چاہے وہ ویتنام ہو, چاہے وہ کیوبا ہو, چاہے وہ کیمبوڈیا ہو, چاہے وہ لاؤس ہو, وہ کہتے ہیں ان ریاستوں کو ہم بالکل گرنے نہیں دیں گے. ان کے ساتھ تجارت کریں گے, ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, ان کے ساتھ دوستی کریں گے, ان کے ساتھ سارے اپنے معاملات طے کریں گے. DPRK کے اندر آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا, اس وقت بڑی میجر انڈسٹریلائزیشن کی پوری ڈرائیو چل رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت اور قوت بیسکلی چین ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چائنا ایک امپیریلسٹ کنٹری ہے, وہ اس ساری سلسلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رشیا ایک امپیریلسٹ کنٹری ہے, وہ اس کیوبن اسسٹنس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ جناب عالی دیکھیں روس بھی کیوبا کی اتنی مدد کر رہا ہے, چین بھی کیوبا کی اتنی مدد کر رہا ہے, تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کیوبا جو ہے وہ بھی ایک امپیریلسٹ پپٹ ہے, ایک امپیریلسٹ پون ہے, وہ الائڈ ہے. کیوبا بیسکلی الائڈ ہے رشیا اور چائنا کے ساتھ. تو اگر کیوبا الائڈ ہے رشیا اور چائنا کے ساتھ, ان کا پپٹ ہے, ان کا ایلائی ہے, تو پھر کیوبا بھی اس امپیریلسٹ گیم میں ایک انٹر امپیریلسٹ رائیولری کا حصہ بن گیا. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنا بھی امپیریلسٹ اور رشیا بھی امپیریلسٹ ہے, کہ کیوبا اور امریکہ کی جو آپس میں لڑائی ہے, ٹکراؤ ہے, یہ بھی پھر ایک انٹر امپیریلسٹ بلاک کی لڑائی ہے. اس کو بھی اسی زاویے میں, اسی پرسپیکٹیو میں, اسی پرزم میں دیکھنا ہوگا. پھر وہ لوگ جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور چین جو ہیں وہ تو سامراجی بلاکس ہیں, وہ پھر کیوبا کی سولیڈیرٹی بھی چھوڑ دیں. دیکھیں, میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی ایبسرڈ قسم کی بات ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو ایران کی مثال دیتا ہوں کہ ایران پہ جب حملہ ہوا تو ہمارے الٹرا لیفٹ کے ساتھی یہ لکھتے رہے کہ ایران پہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ تو انٹر امپیریلسٹ کانفلکٹ ہے, یا دو سرمایہ دار ملکوں کے درمیان لڑائی ہے, یہ کوئی امپیریلسٹ یا اینٹی امپیریلسٹ لڑائی ہے ہی نہیں, اس لیے ایران سے سولیڈیرٹی کا کوئی خاص تک ہی نہیں بنتا. کیونکہ انٹر امپیریلسٹ لڑائی میں آپ کسی ایک ریاست یا کسی ایک سماج کے ساتھ تو سولیڈیرٹی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں دو برابر کی سامراجی ملکوں کی اگر لڑائی ہو رہی ہے تو آپ دونوں کو ہی کہتے ہیں کہ دفعہ ہو یار, ہمیں اسے کیا لینا. تو کیونکہ ایران جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ الائڈ ہے, ان کا الائے ہے, جس طرح کیوبا رشیا اور چائنا کا الائڈ ہے, جس طرح نارتھ کوریا رشیا اور چائنا کا الائے ہے, جس طرح ویتنام کی بھی بڑی اچھی دوستی ہے رشیا اور چائنا سے, تو ایران کی بھی دوستی ہے. تو ان لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا انٹرنیٹ پہ جس وقت یہ جنگ شروع ہو رہی تھی کہ یہ تو ایک انٹر امپیریلسٹ کانفلکٹ ہے, تو لیفٹ کا کیا تک بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہمدردی کریں یا ایسی کوئی چیز کریں, کیونکہ یہ تو دو سامراجی بلاکس کی لڑائی ایران کے اندر ہو رہی ہے. تو اب سرکار پھر کیوبا کو بھی کے حوالے سے بھی وہ یہی کہیں گے. اسی طرح وینیزویلا کے حوالے سے بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وینیزویلا بھی موڈورو کے زمانے کے اندر, شاویز کے زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں رشیا اور چائنا کا ایلائی تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پھر جناب علی دو امپیریلسٹ بلاکس کی لڑائی ہوئی نا, کیونکہ وینیزویلا جو ہے وہ رشیا چائنا کے ایک آپ کہہ لیں یوریشین امپیریلسٹ بلاک کا حصہ ہے. اور پھر وہ DPRK کے بارے میں کیا کہیں گے, یعنی ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا, جس کو عام لوگ نارتھ کوریا کہتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہہ رہیں گے. کیونکہ نارتھ کوریا کے ٹروپس اس وقت رشین ٹروپس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یوکرین میں لڑ رہے ہیں. یہ بات BBC, CNN تمام چیزوں پر رپورٹ ہو چکی ہے کہ انفیکٹ نارتھ کورینز بھی ڈینائی نہیں کرتے. انہوں نے بڑی بڑی سیریمنیز کی ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, ان کو, ان کی فیملیز کو ہم یہ میڈلز دے رہے ہیں اینڈ سو آن. تو دے آر ایکچولی فائٹنگ ان یوکرین. تو اگر تو وہ یوکرین میں جا کے لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں ورکرز پارٹی آف نارتھ کوریا یا DPRK ورکرز پارٹی آف کوریا کو بھی کنڈیم کر دینا چاہیے, کہنا چاہیے یہ بھی ایک سامراجی پارٹی ہو گئی ہے, یہ بھی ملک سامراجی بلاک کا حصہ ہو گیا, یہ بھی ایک انٹر امپیریلسٹ لڑائی ہے. تو امریکہ اگر نارتھ کوریا پر حملہ کرتا ہے تو یہ بھی پھر ایک انٹر امپیریلسٹ لڑائی ہو گئی.
تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ نہ صرف سوشلسٹ ملک جس میں میں سمجھتا ہوں کیوبا شامل ہے یا ویتنام یا کوریا شامل ہے یا لاؤس کمبوڈیا وغیرہ شامل ہیں، بلکہ وہ ملک بھی جو کہ سوشلسٹ نہیں ہے جس کے اندر ایران شامل ہے، ان پہ اگر سامراج حملہ آور ہو اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے روس یا چین کے ساتھ جڑیں، جو کہ وہ جڑیں گے ہی جڑیں گے، جو بھی دیکھیں یورپین امپیریلزم ویسٹرن امپیریلزم کی مخالفت کرے گا وہ تو تلاش کرے گا نا کہ مجھے کہاں سے کوئی آپشن ملے گا، تو وہ چین روس کے ساتھ جڑے گا، جیسا ہم بھی چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوریٹکلی اسپیکنگ کوئی بھی حملہ ہو سامراجی قوتوں کا تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ جو کسی نہ کسی حوالے سے رشیا اور چائنا کے ساتھ الائڈ ہوں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹر امپیریلسٹ اسٹرگل ہے اور اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو سے انٹر امپیریلسٹ وار کے اندر ہم کسی ایک سوسائٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ دونوں برابر کے فریقین ہیں اور دونوں جو ہیں خصمانوں کا، تو ہم بیسکلی کسی ایک سائڈ پہ نہیں کھڑے ہوں گے اس پرٹیکولر کانفلکٹ کے اندر، بلکہ ایک اور سائڈ پہ کھڑے ہوں گے کہ دونوں ملکوں کے اندر ایک پرولٹیریٹ ریولوشن ہو جائے۔ اینٹی امپیریلزم کا اس میں چکر ہی کوئی نہیں ہوگا، اس کی آبویس وجہ یہ ہے کیونکہ ہم تو دو کہیں گے کہ یہ کانفلکٹ دو امپیریلسٹ قوتوں کے درمیان ہے، تو اینٹی امپیریلزم تو اس میں شامل ہی نہیں ہے کہیں پر بھی۔ مگر دوستوں یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح اگر ہم یہ سمجھیں کہ جناب علی یہ ساری لڑائیاں، یعنی کیوبا کے خلاف جو لڑائی ہو رہی ہے، یا کیوبا اور امریکہ کی جو کانٹرڈکشن ہے، یا وینزویلا اور امریکہ کی جو کانٹرڈکشن تھی یا رہی ہے، یا ایران اور امریکہ کی جو کانٹرڈکشن، یا ڈی پی آر کے اور امریکہ کی جو کانٹرڈکشن، یا مالی اور امریکہ یا فرانس کی کانٹرڈکشن، ان سب کے سب کانٹرڈکشنس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو انٹر امپیریلسٹ اسٹرگلز ہیں۔ تو ان سوسائٹیز کے ساتھ ان کے اندر جو موومنٹس ہو رہی ہیں، ان کے اندر جو اینٹی امپیریلسٹ اسٹرگلز ہو رہی ہیں، ان کو ہم ڈسمس کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو انٹر امپیریلسٹ اسٹرگلز ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہی نہیں۔ کیوبا کے ساتھ بھی سولیڈیرٹی کرنے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ رشیا اور چائنا امپیریلسٹ بلاکس ہیں، کیونکہ کیوبا رشیا اور چائنا کے ساتھ الائڈ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیوبا جو ہے وہ بھی ایک امپیریلسٹ بلاک کا حصہ ہے۔ تو کیوبا اور امریکہ کی رائیولری یہ بھی پھر ایک انٹر امپیریلسٹ رائیولری ہوئی، تو پھر کیوبا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اس تھیوریٹیکل فریم ورک میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الٹرا لیفٹزم کا تھیوریٹیکل فریم ورک ہے یہ پوری دنیا اور عالمی لیفٹ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تضاد پر آپ خود غور کر لیجئے کہ اگر کوئی قوت یہ کہتی ہے کہ روس چین جو ہے وہ امپیریلسٹ کنٹریز ہیں، تو پھر وہ اس بات کو ایکسپلین کریں کہ کیوبا کے ساتھ وہ سولیڈیرٹی کس حوالے سے کر رہے ہیں، کیونکہ کیوبا جو ہے وہ تو رشیا اور چائنا کے ساتھ الائڈ ہے، وہ تو خود کہتے ہیں ہم رشیا اور چائنا کے الائز ہیں، وہ تو کمیونسٹ پارٹی آف کیوبا اور کمیونسٹ پارٹی آف چین کے اس طرح بڑے قریبی تعلقات ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو ایک جینوئن کمیونسٹ پارٹی مانتے ہیں، وہ ہماری فرٹرنل پارٹی ہے۔ تو پھر کیوبا جو ہے وہ تو امپیریلسٹ بلاک کا حصہ ہوا۔ تو یا تو آپ یہ کہیں کہ کیوبا بھی امپیریلسٹ بلاک کا حصہ ہے اس لیے اس کے ساتھ کوئی سولیڈیرٹی ممکن نہیں کیونکہ یہ تو ایک انٹر امپیریلسٹ لڑائی ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ ہماری انٹر امپیریلزم والی لڑائی جو تھیوری ہے وہ انکریکٹ ہے، ہم کیوبا کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوبن ریولوشن کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ایک عظیم انقلاب تھا، ہم ڈی پی آر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ویتنام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمام سوشلسٹ ریولوشنز کے ساتھ کھڑے ہیں، اگرچہ ہم اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ، وہ کنٹریز جن کے ساتھ ہم سولیڈیرٹی کر رہے ہیں وہ کن کے ساتھ سولیڈیرٹی کر رہے ہیں، وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں، اور رشیا اور چائنا ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کر رہے ہیں۔ تو اس کمپلیکسٹی کو سمجھیں، جب آپ رشیا اور چائنا کو امپیریلسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے تمام الائز کے ساتھ جو کانٹرڈکشن ہے ان کو بھی آپ کیا پھر ایک انٹر امپیریلسٹ رائیولری ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو گریٹ سوشلسٹ ریولوشنز ہیں 20th سینچری کے، ان سے آپ جو ہے سولیڈیرٹی کا اظہار ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر اس تھیوری کو جو ہے رد کریں یا بتائیں کہ اس تھیوری میں کیا بات غلط ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جناب کیوبا اور ویتنام اور کوریا وغیرہ یہ تمام جو سوشلسٹ کنٹریز ہیں یہ تو چائنا اور رشیا کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ فوجیں ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہی ہیں جس طرح نارتھ کوریا کے اندر ہے۔ اس پر اگلا اور سیپریٹ ویڈیو ضرور بناؤں گا اور آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ بھئی کیا ماجرا کیا ہے، یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، لائک سبسکرائب وغیرہ بھی کریں گے اور دوستوں تک بھی پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔